औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जीबी प्रेस और मैं हूं आपका होस्ट मुबारक नबी। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आपको मालूम है कि जीबी प्रेस को ये एजाज़ रहा है कि एक अरसे से गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ के ऊपर मुख्तलिफ नुमाइंदों को हम इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं ताकि आवाम तक जो है नुमाइंदों का जो पैगामात है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, वो हम आवाम तक पहुंचा सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान हल्का 5 के एक्स एमएलए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के रहनुमा जनाब हाजी रिजवान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी रिजवान अली साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। सर, 2015 के इलेक्शन जो है बड़े बेहतरीन अंदाज में विन किया था सर आपने। उस वक्त आप नए सियासतदान थे, क्या वो क्रेडिट आपको हासिल था? अवाम ने आप पर बेहतरीन एतमाद का इजहार किया, लेकिन इस टेन्योर के अंदर क्या ऐसी खामियां, क्या ऐसी कोताहियां रह गई जिसकी वजह से अवाम ने कुछ आपका साथ नहीं दिया? और आपके मुताबिक पूरे हल्के से हर इलाके की बाकायदा एक लिस्ट थी सर के इस इलाके में मुझे इतने वोट मिलेंगे, लेकिन जब इलेक्शन हमने देखा, बाद में रिजल्ट देखा, तो अवाम का कुछ साथ था, वो आपके साथ कुछ ज्यादा नहीं था सर। इसकी क्या वजूहात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका आखिरी जो सवाल का हिस्सा है वो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जो पहले वाला सवाल का हिस्सा है, मैं जीबी टीवी का और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपकी वसातत से मैं हल्के के अवाम से, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से और तमाम सामीन नाजरीन से मुखातिब होने का आपने मुझे मौका दिया है। मैं आपका एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया कि 2015 में मैं नया भी था, लेकिन आवाम की ख्वाहिश भी थी और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से मुझे बार बार जो है तकाजा किया गया कि मैं सियासत में इंटर हो जाऊं, तो मैं इंटर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की मोहब्बत और खुलूस ने और उनके ताउन ने मुझे कामयाबी से हमकिनार किया और 2015 का इलेक्शन जो है वो जीत कर मैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में दाखिल हुआ। जहाँ तक 2020 के इलेक्शन का ताल्लुक है, सियासतदान भी जाती इंफरादी मामलात में फंसे रहे और आवाम ने भी अपनी तरजीह को अपनी जात तक रखा, जिसकी वजह से अब भी वोट उन्हीं को मिलता है जिनके लिए आपने तक जो में आया। इसमें जो मैंने कोशिश की वो फ़कत और फ़कत कौमी और वसीतर मफादात पे मबनी थी। ज़ाती मफादात, इंफरादी मफादात, पार्टी मफादात को फोकस मैंने नहीं किया था। दूसरी इसकी अहम वजह यह है कि इलेक्शन के दौरान आपको पता है कि इलाके में मुख्तलिफ हथकंडे चलते हैं, जिससे पैसों के मामले से लेके वोटर्स को जो है, सपोर्टर्स को पैसे खिलाने से लेके, जान से देने से लेके, झूठे और गलत वादे तक के ये हथकंडे चलते रहते हैं। तो मेरा इलेक्शन का जो कैंपेन था वो फेयर और क्लियर था, साफ बात थी। जो मैंने किया वो मैंने बताया, जो मैं कर सकता था वो मैंने कहा। उसके अलावा कोई लोगों को इस ट्रैक पे नहीं लाया जो रस्मी तौर पे सियासी मैदान में जोड़ तोड़ खेल पिछाड़ का होता है। तो इस दफे भी यही गेम खेला गया। इसमें एक्सटर्नल या इंटरनल बहुत सारे मामलात हुए। आपको पता होगा कि सुमैर और नगर को एक दो प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया गया, फिर अस्कुरदास में जो है वो ग्रुप्स बंदी हुई। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो है मैं जो मुतल्लिका अहदाफ थे वो हासिल नहीं कर सका। गो के अवामी सतह पे, मजमूई सतह पे पीटीआई का टिकट होने और एमडब्ल्यूएम के टिकट होने के साथ साथ मेरी पोजीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे मद्द मुकाबिल में जिनकी एक हफ्ते पहले तक आम कैलकुलेशन, लोगों आम अंदाजे तक पोजीशन बिल्कुल नहीं थी, वो एकदम में उभर गए और जीत गए। तो इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड में मुहरिकात होती हैं, अवामी मामलात होती हैं और फैक्टर्स होती हैं। तो
تو بہرحال جس طرح بھی ہوا، میں ایک بات یہ کہوں گا کہ جو بھی نمائندہ جیت کر آئے وہ قوم کے جو معاملات ہیں اس کو اولین ترجیح دے، مجموعی اور علاقائی مفادات کو ترجیح دے، اور علاقائی سطح پہ امن امان اور بھائی چارگی کو ترجیح دے، تو یہ بہتر ہے۔ باقی ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے۔ اچھا سر، جی مبارک 5 سالہ جو آپ کی کارکردگی جو آپ نے دکھائی، تو اس کارکردگی کے اندر ایسے بڑے کون سے پروجیکٹس تھے جو آپ ہی کے ٹینیور میں وہ اپنے انجام تک نہ پہنچ سکے؟ نہ پہنچ سکے یا پہنچ سکے؟ جی نہ پہنچ سکے۔ آپ کے ٹینیور کے اندر 5 سالہ کارکردگی کے اندر جو آپ کے جو بڑے پروجیکٹس تھے وہ اپنے انجام تک نہ پہنچ سکے اور آپ کا ٹینیور بالکل ختم ہو گیا۔ جی اس میں میرا خیال میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو شروع نہ ہوا۔ شروع تو تمام ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے ہیڈ کوارٹر کا مسئلہ تھا، نگر ڈسٹرکٹ کا مسئلہ تھا، وہ اس میں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ الحمدللہ وہ اس کا انجام تک بھی پہنچا، ہیڈ کوارٹر بھی بن گیا، تقسیم بھی ہو گیا۔ اس میں میرا بھرپور اور کلیدی کردار تھا اور وہ دوررس نتائج پہ تھا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے اس معاملے میں میرے حلقے سے لے کے بلکہ ہوپر، میرے گاؤں، سمیر، نگر، تمام اس کی مخالفت میں تھے کہ ہرس کو میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں ایک دوررس نتائج کا حامل معاملات کو دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ اس کے باوجود میں نے، حالانکہ ہارنے کا خطرہ میرے سامنے تھا اس ہیڈ کوارٹر کے بننے کے بعد، اس کے باوجود میں نے قومی وسیع تر مفادات میں اس میں کوشش کا، الحمدللہ وہ بن گیا۔ اسی طرح میجر پروجیکٹ میں یادگار شہداء ہے جو ہرسپو میں قائم ہے، اور 26 فروری 2016 کو لیفٹیننٹ جنرل ظفر اقبال ملک جو 10 کور تھے وہ تشریف لائے تھے، جو سپاسنامے میں نے نگر کے شہداء کے تعریف، ان کی تاریخ وضاحت کی، جس کے اعتراف میں انہوں نے یہ منظور کیا، اور الحمدللہ وہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اور بعد میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا، اب جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ میں نے اس کا افتتاح بھی کیا، انہوں نے افتتاح کیا اور میں ان کے ساتھ رہا، وہ مکمل ہو گیا۔ اسی طرح علاقے کے لیے گیم چینجر، میں کہوں گا پورے علاقے کے لیے، ناٹ اونلی فار نگر، شاہراہ نگر ہے، اس کی باقاعدہ ان تمام پروسیس سے گزر کر PC2 اپروو ہوا، اور PC2 اپروو ہونے کے بعد دسمبر 2019 میں نیسٹ پاک کی ٹیم آئی، انہوں نے کام شروع کیا۔ جو ہی کام شروع کیا تو برف باری نے زور دیا، تو چونکہ پنجاب کے لوگ تھے وہ کام نہیں کر سکتے تھے سردی میں، وہ لیٹر باقاعدہ لکھ کے گئے کہ ہم مارچ میں آئیں گے۔ جب مارچ آنے لگا تو مارچ تک کورونا نے پورا گھیرے میں لیا تھا، وہ ممکن نہ ہو سکا۔ تو لیکن اس کا PC2 کا عمل جو ہے آپ کو معلوم ہے، مختلف فورمز پہ میں نے اس کو پیش کیا تھا، صدر پاکستان نے اس کی یقین دہانی کروائی تھی، وزیر اعظم پاکستان نے یقین دہانی کروائی، کور کمانڈرز نے اس کی یقین دہانی کروائی، اور خود موجودہ آرمی چیف آف سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس کی یقین دہانی کروائی، اور میرے سامنے حافظ الرحمان صاحب کو کہا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہو کر الحمدللہ میرے موجودگی تک اس کا PC2 بھی اپروو ہوا تھا۔ البتہ اس کی اپروول میرے بعد اب ہوئی، لیکن یہ تمام ہائی لیول کے فورمز پہ وہ ہائی لائٹڈ تھا، اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کا اجاگر ہوا تھا، ہر فرد ہر کوارٹر کو اس کا معلوم تھا۔ تو یہ بھی اب انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں CDWP سے اس کی اپروول بھی آئی ہے۔ تو یہ میجر پروجیکٹ اسی طرح برتر نگر خاص کا ہے۔ اچھا سر، بہت اہم پرانا پروجیکٹ تھا۔ جیسے کہ آپ نے شاہراہ نگر کی بات کی سر، شاہراہ نگر کے بارے میں کیا کامنٹس کریں گے؟ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ شاہراہ نگر کے بارے میں ایک زیادہ کنفیوژن بھی ہے کہ آپ کے ٹینیور میں 2016 میں اس کی فیزیبلٹی ہوئی سر، اور موجودہ حکومت کے ان 6 ماہ کے اندر اس پروجیکٹ کا باقاعدہ CDWP سے منظوری دے دی گئی۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں سر؟ اس کا جو کریڈٹ ہے، پھر وہی سوال کروں گا، میں نے ایک پروگرام کے اندر جاوید منوا سے بھی یہی سوال کیا ہے کہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے سر؟ یہ پھر وہی کہوں گا حاجی رضوان علی کو جاتا ہے، یا پھر موجودہ حکومت کا جو ہمارے نمائندے ہیں جناب جاوید منوا صاحب، ان کو جاتا ہے؟ کیا کامنٹ کریں گے سر اس پہ؟ دیکھیں جی، اصل میں میرے نظر میں کریڈٹ کی اہمیت نہیں ہے، یعنی نام و نمود کی میرے نزدیک اہمیت نہیں ہے، میرے نزدیک کام کی اہمیت ہے۔
کام اگر میدان میں ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اور دیرپا ہے، نام کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں کسی نے ہاتھ نہیں کیا، کسی نے ہیلپ نہیں کی یا کسی نے کنٹریبیوشن نہیں کیا، لیکن یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ میرے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں جو میں نے شروع میں تمام ہیڈ کوارٹرز کو، جو لیفٹیننٹ جنرل ظفر اقبال ملک جن کا بھی میں نے ذکر کیا، ان کو میں نے ایف سی این اے میں بریفنگ دی۔ اس کے بعد سینیٹ آف پاکستان جناب تاج حیدر کے نگرانی میں ٹیم آئی تھی گلگت بلتستان، ان کو میں نے بریفنگ دی، انہوں نے اس کی حمایت کی۔ سراج الحق صاحب نے، سینیٹر سراج الحق صاحب نے یہاں تک کہا کہ ہم آپ کے لیے بھرپور نمائندگی کریں گے اور اس شاہراہ نگر کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ یہ میں نے غلمت میں جو ہے راکا پوشی کو ان کو بریفنگ دی تھی، معاہدین بھی تمام موجود تھے۔ اس کے بعد جو ہے آرمی چیف کو، جس میں لیفٹیننٹ جنرل ظفر اقبال ملک نے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا صاحب موجود تھے، کور کمانڈر کے پی کے لیفٹیننٹ جنرل جو ہے ہدایت اللہ صاحب موجود تھے، گورنر موجود تھے، وزیر اعلیٰ موجود تھے۔ تو آرمی چیف کو بھی میں نے اس میں بریفنگ دی تو انہوں نے اس کی حمایت کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس چلتا رہا، اور اس کا جو ہے آپ کو پتا 30 جون 2019 کو صدر پاکستان میری دعوت پہ 2018 کو وہ نگر جب تشریف لائے تھے راکا پوشی میں، غلمت میں، تو میں نے شاہراہ کو ان کو بریفنگ دی۔ جاوید صاحب، جو جاوید پیپلز پارٹی کے ہیں، اس وقت میرے ساتھ ایم ایل اے تھے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ میری اس بیان کا گواہ ہے، وہ ساتھ بیٹھے تھے۔ جب میں نے شاہراہ پہ صدر پاکستان کو، صدر مملکت کو بریفنگ دی تو میں نے کہا یہ اینڈ ہوگا ہوپر میں۔ تو انہوں نے کہا ہوپر کہاں ہے، چونکہ رات کے اندھیری تھی تو میں نے اشارتاً کہا اس سائٹ پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نیکسٹ ایئر جب آؤں گا تو ہوپر ضرور وزٹ کروں گا۔ الحمدللہ انہوں نے 30 جون 2019 کو وزٹ کیا اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا۔ تو میں نے اپنے سپاس نامے میں، قرارداد میں 4 اہم پوائنٹ کے ساتھ شاہراہ نگر کو بھی اولین اس پہ رکھا۔ انہوں نے تمام عوام کے سامنے، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اس کا قرارداد کی کاپی میرے پاس موجود ہے، صدر پاکستان کا فیڈ بیک موجود ہے، آن ریکارڈ ہے، یہ کوئی ایسی زبانی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے کمپلیٹ یقین دہانی کرائی کہ ہم انشاءاللہ، ہماری حکومت جو ہے اس سے پروجیکٹ کو، شاہراہ کو ضرور پی ایس ڈی پی میں رکھے گی اور ہم بنا دیں۔ اس کے بعد ان کی ہدایت پر ملک امین اسلم صاحب، جو ماحولیات کے مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، اگست کے مہینے میں وہ تشریف لائے، ان کو بھی ہم نے یہی سپاس نامے میں بتایا، اور صدر پاکستان کو جو سپاس نامہ پیش کیا تھا اس کا جو ہے متن دکھایا، اور یہ بتایا کہ آپ وزیر اعظم پاکستان تک بھی بات پہنچائیں۔ اور وزیر اعظم پاکستان کا آفس سے بھی ہمیں یہ یقین دہانی آئی کہ انشاءاللہ، چونکہ عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی ہوپر آتے رہے ہیں، خود آتے رہے ہیں، میرے سامنے ملک امین اسلم صاحب نے عمران خان صاحب کو فون کیا تو وہ خود جگہ بتا رہے تھے کہ ہوپر کے جو مختلف پوائنٹس ہیں وہ بتا رہے تھے، نگر کی جگہ وہ خود بتا رہے تھے، تو ان کو تمام چیزیں معلوم تھی۔ جب یہ درخواست یا قرارداد پہنچ گئی تو ان کی طرف سے بھی ہمیں یقین دہانی ہوا کہ نہیں، ہم شاہراہ نگر کو ہر صورت میں انشاءاللہ بنائیں گے۔ تو مختصر یہ ہائی لیول پہ تمام پائپ لائن پہ تھا، یہ کوششیں میں نے کی۔ اس کی فرسٹ جیتنے کے بعد اسمبلی میں اس پہ اور ہسپر کی ری الائنمنٹ روڈ پہ میری تقریر جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور کئی بار جو ہے اسمبلی میں میں اس کو پیش کرتا رہا۔ اس کے بعد میرے وہ خطوط ہیں جو آرمی چیف کو، کمانڈر ایف سی این اے کو، وزیر اعلیٰ کو، چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کو جو لیٹرز لکھتا رہا ہوں، سینیٹ آف پاکستان کو جو میں نے لیٹرز لکھے، وہ تمام ریکارڈ میرے پاس موجود، اگر ضرورت پڑی تو وہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو لہٰذا اس کی بنیاد، اس کا نظریہ، اس کا سوچ میں نے اپنے ٹینیور میں دیا۔ اس دوران مجھے سپریم کونسل آف نگر کا سپورٹ رہا، عوام کا سپورٹ رہا، اداروں کا سپورٹ رہا، ان تمام محب وطن کا جن کا نگر سے تعلق ہے، جن کا نگر سے محبت ہے، انہوں نے سپورٹ کیا۔ اور یقیناً اس میں اس وقت محمد علی شیخ صاحب مرحوم جو آئی ٹی پی کے ہیں، انہوں نے بھی میرے سپورٹ کیا، اور اس نے سپاس نامہ میں جب وہ لیفٹیننٹ جنرل ظفر اقبال ملک صاحب جب وہاں حلقہ 4 میں گئے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے یہ سپاس نامہ انہوں نے بھی پیش کیا۔ اس کے بعد جاوید صاحب پیپلز پارٹی کے جو آئے تھے میرے ساتھ، انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا۔ ظاہر ہے اب منوع صاحب جو ہے یہ قوم کا بہت بڑا دوررس نتائج کا حامل پروجیکٹ ہے، تو اس کی مخالفت تو وہ نہیں کریں گے، نہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ قومی مفاد کا، یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جن جن افراد نے اس میں کوششیں کی ہیں، انفرادیت سے لے کے اداروں سے لے کے حکومت کے ان حلقوں تک جس میں وزیر اعلیٰ ہے، تمام ہے۔ اب اسی طرح الیکشن کے دوران
वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर साहब आए थे, उनको भी मैंने शाहराह नगर का बताया था उनको, और जो साबिका हमारे मुशीर हैं, मुशीर सयाहत जुल्फी बुखारी साहब, उनको मैंने डिटेल ब्रीफिंग दी। उन्होंने भी कहा कि उस वक्त अभी इलेक्शन में जीता नहीं था, प्रोसेस चल रहा था, उन्होंने कहा कि अव्वलीन तरजीह में हम आपकी शाहराह नगर को रखेंगे जैसे आप जीत जाएंगे, अगर आप ना भी जीते, उन्होंने मजाक में कहा कि ये शाहराह तो आपको हम बनवा के देंगे, ये अल्फाज हैं ऑन द रिकॉर्ड। तो बहरहाल इन तमाम लोगों ने मिलकर कोशिश की, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं बिलखुसूस सदर पाकिस्तान इज्जत माफ आरिफ अलवी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, अली अमीन गंडापुर का, जुल्फी बुखारी का, गवर्नर साहब राजा जलाल साहब को बाकायदा सुप्रीम काउंसिल ऑफ नगर के साथ हमने जाके ये पेश किया कोई 1 साल पहले, उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई कि हम इसको वफाक में उठाएंगे। तो इसी तरह हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं खालिद खुर्शीद साहब, ये एक्टिव बंदे हैं, इन्होंने भी कोशिश की, और इनके काबिने में जितने वज़रा हैं, हमारा अपने एमएलए जो है, मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि ये प्रोजेक्ट किसी एक का नहीं है, ये हम सब का है, ये कौम का है, ये आने वाले नस्लों का है, ये नगर की तकदीर है, ये नगर की तामीर है, ये नगर के मामलात को बेहतर से बेहतर आइंदा आने वाले नस्ल के लिए करेगा। तो उन सब का है, सबका नाम हो, सबको क्रेडिट जाए, हर फर्द को जाए, मेरी ख्वाहिश है, इसलिए कि बस ये शाहराह बन जाए और आवाम की तकदीर बदल जाए, बस यही मेरी ख्वाहिश है। बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की शाहराह नगर के बारे में आपने। बताइएगा कि 2020 के इलेक्शन में अवाम ने आज़ाद उम्मीदवार को ज़्यादा तरजीह दी और जावेद मनवा की शक्ल में एक यंग पढ़े लिखे पॉलिटिशियन को अवाम ने चुन लिया। अवाम के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखें जी, इलेक्शन का माना जमहूरियत का अवाम के लिए बने वास्ते बने, वो मुंतखब करती है, खा वजूहात जो भी हूँ, जैसे तो उस फर्द को अवामी मैंडेट हासिल। मैं तमाम अमायदीन और काबरीन को लेकर नगर गया और जावेद मनवा साहब को हार पहनाया, इसलिए कि अवामी मैंडेट का मैंने एहतराम किया, और ये एक अच्छी बात है, अवाम जिसको मुंतखब करती है हमें उसका एतराफ़ करना चाहिए, हमें उसको कबूल करना चाहिए और उस नुमाइंदे का साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उसके राह में कांटे नहीं बिछाने चाहिए। तो आपने देखा होगा जब से इलेक्शन हुए हैं अब तक मैंने जावेद मनवा साहब के खिलाफ न कोई कैंपेन की है, न कोई बयान दिया है, न कोई सियासी न मनफी पहलू पे जोड़ तोड़ की है। मेरा ये यकीन और ईमान है कि कौम के लिए, अवाम के लिए जो अच्छा करता है, वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उसकी हिमायत करें, जो बुरा करता है, गलत करता है, उसकी दुरुस्ती करें, ये मेरी पॉलिसी है सियासत का। अच्छा सर, अवाम का देरीना मुतालबा था आपके दौर में भी, गनिश्ता नगर चौक रोड सर एक बिल्कुल खस्ताहाली का मंजर अब तक पेश कर रहा है सर। आपके दौर इख्तिदार में भी बिल्कुल इसी तरह था, अब भी उसी हाल में है। चौक हमारी रोड भी उसी खस्ताहाली का मंजर पेश कर रहा है सर। अगर किसी मरीज ने उन रोडों से गुजरना हो तो उस मरीज ने सर उन्हीं रोडों पे दम तोड़ के मर जाना है। क्या कहेंगे सर, आपके दौर इख्तिदार में भी वो रोड उसी तरह पड़े रहे, इसकी क्या वजूहात थी, बता देंगे सर इसके बारे में जरा? मुबारक नगरी साहब, देखें गनिश्ता नगर जो रोड है उसमें मैंने बड़ी कोशिशें की हैं। ये डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट है, लेकिन उस डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट की अप्रूवल में मैंने बड़ी कोशिशें और काविशें की। ये शुरू में गनिश से लेके नगर चौक तक था और इसकी बजट की अप्रूवल जो है वो 8 करोड़ थी। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी होता है, फिर उसके बाद बजटरी मामलात होते हैं, फिर टेंडरिंग का मामला होता है, फिर टेंडर होने के बाद ठेकेदारों का आपस में भी एक बहुत बड़ा गेम चलता रहता है। मुसीबत ये है, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट जो है काफी इल्तवाब का शिकार रहा। इस दौरान मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी प्लानिंग और सेक्रेटरी वर्क से मुलाकातें की। मैंने कहा ये काम बहुत अधूरा हो रहा है, इसको किया जाए। अब क्या हुआ, जब देर हो गई, लेट हुआ, साल लेट हुआ, तो ठेकेदारों ने कहा जी हमें नुकसान है, कीमतें बढ़ गई हैं, ये हुआ है, वो हुआ। तो इन्होंने फिर उसको नगर जो ब्रिज है वहां तक रखा। अब सुना कि उस पर एक्सटेंशन आ रही है, उसके बावजूद भी फिर एक ठेकेदार को दिया, उसने दूसरे ठेकेदार को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, फिर उन ठेकेदारों का आपस में चपकलिश रखती रही। तो ये एक होते होते अब तक जो है ये कंप्लीट नहीं हो सका। मैं क्लियरली कहूंगा कि इसमें हमारा जो ठेकेदारी निज़ाम है इसके अंदर खामी है, इदारों के अंदर इम्प्लीमेंटेशन की वो कैपेसिटी जो होनी चाहिए उसकी कमी है। फिर मैं बरमला कहूंगा
اداروں کے ذمہ دار افراد اور ٹھیکیداروں کے درمیان بھی ایک رشتہ ہے جو آڑے آتا ہے ترقی کے معاملات میں اکثر. یہ مشکلات ہیں. ان تمام مجموعی اور مشترکہ وجوہات کی وجہ سے یہ بہترین پروجیکٹ اتنا بڑا فنڈ اب تک جو ہے وہ بیکار اور ضائع پڑا ہے, جو کہ مجھے بھی دکھ ہے, قوم کو بھی دکھ ہے, اور قوم مشکل اور مصیبت میں بھی پھنسی ہوئی ہے. لیکن شنوائی کا جو دروازہ ہے, جو ٹھیکیدار ہیں, جو کرپٹ ٹھیکیدار ہیں, ان سے جان چھڑانے کے لیے کوئی ایسا کوئی اقدام ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے چھٹکارا حاصل ہو اور ہمیں جو پروجیکٹس جو ہمیں دیے ہیں حکومت کی جانب سے وہ اپنے انجام تک پہنچ سکے. اس سلسلے میں آپ کو ایک واضح کر دوں کہ 2017 میں نے قرارداد لایا اسمبلی میں. اس قرارداد میں نے یہ پیش کیا تھا کہ جو موجودہ ٹھیکیداری نظام ہے اس میں انیشلی سنگل سٹیج 2 انویلپ کا فارمولا پیش کیا جائے. سنگل سٹیج 2 انویلپ کا فارمولا یہ ہے کہ اس میں فائنینشیل بڈنگ اور آپ کی ٹیکنیکل بڈنگ کے لفافے دونوں ایک ساتھ کھلتے ہیں, تو دوسرا بندہ جو ہے وہ بیچنے والا جو کھاتا ہے, کاپی بیچی اس کو دیا, اس نے اس کو بیچا, یہ نہیں ہوتا ہے. اور پھر سنگل سٹیج 2 انویلپ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک ایک پروجیکٹ ٹھیکیدار مکمل نہیں کرے گا دوسرا ٹھیکیدار نہیں لے سکے گا. تو یہ ایک ٹیکنیکل بائنڈنگ تھا جس سے کام نے چلنا تھا. جب میں یہ قرارداد اسمبلی میں لایا, میرے ارکان اسمبلی کو پتہ چلا اور کچھ ٹھیکیداروں کو پتہ چلا, تو ارکان اسمبلی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کو وڈرا کروں. اور وہ الٹیمیٹلی مجھے وہ قرارداد پیش نہیں کر سکا یا نہیں کرنے دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ارکان اسمبلی اور ٹھیکیدار صاحبان ہمارے اندر کیسے رشتے ہیں, ہمارے عزائم کیسے ہیں, نظام ملک کو چلانے کے لیے ہم کہاں تک ہیں, اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تبھی ممکن ہے کہ ادارے جو ہیں, دیکھیں جی, حزب پر کے عوام کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کام اب تک میں نے کیے ہیں یہ میں برملا کہوں گا کہ تاریخی کام کیے. سر اس پہ یہ سوال میں آپ سے کروں گا کہ روڈ کے بارے میں, سر ان کا جو روڈ ہے اس پر کوئی مطلب کوئی عملی کام تو دور کی بات, اس پہ کوئی بات تک نہیں کرتا. سر کیا کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے اس پر کے عوام کو؟ دیکھیں جی, حزب پر ایک دور افتادہ علاقہ ہے. میں نے اپنے آپ کو ابھی بتایا کہ اسمبلی جو سپیچ تھا اس میں بھی اس کو ہائی لائٹ کیا, اور جو کنسپٹ پیپر میں نے دیا ری الائنمنٹ کا اس میں بھی میں نے یہ بتایا کہ اگر یہ حزب پر کا روڈ انتہائی موضوع ہے. آپ کو پتا ہے اسکولی بلتستان اور فرام اسکولی بلتستان تو حزب پر جو ہے 65 کلومیٹر کا یہ لمبا گلیشر ہے, اور یہ بہت بڑا انٹرنیشنل ایکسپیڈیشن کا مشہور حصہ ہے. یہ صرف اسی لیے کے لیے روڈ بالکل خستہ حال ہے اور بعض اوقات بند رہتا ہے. تو میں نے اپنے کنسپٹ میں یہی لکھا تھا کہ یہ روڈ زر مبادلے میں سیاحت کے میدان میں اتنی کمائی ہوگی کہ نگر اور حزب پر کا عوام بھی خوشحال ہوں گے اور گلگت بلتستان کو بھی اس کو زر مبادلہ ملے گا. تو لہٰذا اس کا جو ہے ری الائنمنٹ کی جائے. وہ ری الائنمنٹ کا جو میرا کنسپٹ پیپر ہے, جو ڈاکومنٹ ہے, وہ پلاننگ تک گئے, پلاننگ سے ایک دفعہ جو ہے فائنل ہو گئے. پھر بعد میں چیف سیکرٹری صاحب اس وقت تبدیل ہو گئے, تارڑ صاحب تھے, ان کے زمانے میں اپروو ہوا تھا. تارڑ صاحب کے بعد جو ہے وہ میرے خیال میں ڈاکٹر اپنا وہ آئے تھے, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, دوسرے چیف سیکرٹری آئے تھے. ان کے آنے سے پلاننگ نے کہا جی چونکہ چیف سیکرٹری صاحب نئے آئے ہیں, جب تک ان کی بھی اپروول نہیں ہوگی وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. وہ ان کے اپروول کے کھاتے میں ڈالتے ڈالتے اب تک جو اس کو مٹیریلائز نہیں کیا جا سکا. تو لہٰذا میرے اب بھی گورنمنٹ سے یہ استدعا گزارش ہے کہ حزب پر کی ری الائنمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے اس کو جلد از جلد جو ہے عمل درآمد کیا جائے. لیکن بہرحال اور ذمہ داران سے بھی گزارش کروں گا کہ حزب پر جو ہے دور افتادہ علاقہ ہے, اس کے لیے اس روڈ کا ہونا انتہائی لازمی ہے اور ضروری ہے. اچھا سر, بڑھتے روڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیا کہنا ہوگا آپ کا کہ آپ کے دور میں واقعی میں اس روڈ کو کینسل کر دیا گیا, اور اس کے علاوہ سیوریج کا سب سے بڑا پروجیکٹ
یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ سائن سے آپ کے دستخط سے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. کتنی صداقت ہے سر اس کے اندر؟ صداقت کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، البتہ چاپلوسی اور جھوٹ اس کے اندر یقینی موجود ہے. دیکھیں، میں نگر کا فرزند ہوں، نگر کا فرد ہوں. عوام نے مجھے منتخب کیا تھا تو عوامی معاملات کو حل کرنے کے لیے، عوامی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے، عوام کو سہولت دینے کے لیے. میں جب برتر لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا، اس کو ایڈ کروا گیا ہوں پیدل، تمام چیزوں کا جائزہ لے کے پھر آ کے میں نے بریفنگ دی اور الحمدللہ اس کی اپروول ہوئی. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے علاقے کے عوام کے لیے اتنا بڑا جو ہے وہ پہ دستخط کر کے کینسل کر دوں؟ اگر کسی کے پاس میرے دستخط کا ثبوت ہے وہ لائیں، پیش کریں اور اپنا آپ کو اونچا کریں، مجھے رسوا کریں. اگر نہیں ہے تو یہ جھوٹ جو ہے وہ بہتر اور اچھی بات نہیں ہے. بات حقائق پہ ہونی چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ قطعاً جھوٹ اور قطعی لغو بات. اچھا جی، سیاحت کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے تھے سر آپ کے دور اقتدار میں؟ کوئی خاطر خواہ کوئی جو ہے نتیجہ سامنے نہیں آیا، حالانکہ ہمارے پاس ایسے جگہ موجود ہیں سر. اس کے باوجود اب تک ان کیا کہیں گے اپنے دور اقتدار میں کتنا اس پہ کام کیا سر ٹوریزم کے اوپر؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ 2-3 میجر پروجیکٹ ٹوریزم کے حوالے سے میں نے انیشیٹ کیا. میں نے یہی عرض کیا کہ میرا فوکس زیادہ جو رہا ہے وہ مجموعی عوامی مفادات کے حامل پروجیکٹس پہ رہا ہے، انفرادی نہیں رہا ہے. میرا 5 سالوں میں شاہراہ نگر جس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، میں تمام ہائی فورمز پہ بھی اس کا بریفنگ دے چکا ہوں اور ڈیٹیل کے ساتھ. آپ کو چونکہ ٹائم نہیں، میں شارٹلی بتاتا ہوں. جب یہ شاہراہ بنے گا تو آپ آئیں میناپن میں، دیران کا جو پورا ویلی ہے، میناپن میچر جو فکر ہے، اس پورے کو کور کرے گا اور یہاں سیاحت کے بڑے مواقع پیدا ہوں گے. اس کے بعد یہ شاہراہ جب آئے گا سمیر میں، سمیر ممبر کا جو ویلی ہے وہ سیاحت کے لحاظ سے انتہائی موضوع اور پوٹینشیل علاقہ ہے. اس سے پورا ساس ویلی جو ہے فائدہ اٹھائے گا. اس کے بعد آپ آ جائیں نگر میں، تو جب یہ شاہراہ نگر پہنچے گا تو نگر کا جو برتر ویلی جس کا میں نے ابھی آپ کو عرض کیا PCY میں نے رکھا، اور اس کا روڈ کا کچھ حصہ بنا بھی اور کچھ بنے گا انشاءاللہ. یہ پورا برتر کا وادی جو ہے یہ آباد ہوگا اور نگر خاص کے جتنے ہماری یوتھ ہیں ان کو یہ فائدہ دے گا. اس کے بعد آئیں ہوپر وادی میں. ہوپر وادی بذات خود جو ہے وہ ایک پوٹینشیل ایریا ہے، آپ کو پتا ہے. اس سے ان تمام علاقوں کو فائدہ ملے گا جب یہ لنک ہوگا. جس طرح میرا ویژن، جو میرا نظریہ ہے کہ ہسپر کا روڈ ری الائنمنٹ، جب اس شاہراہ کا ہوپر تک اینڈ ہوگا اور ہسپر کا روڈ ری الائن ہوگا تو انٹرنیشنل ایکسپیڈیشن کا جو ہے وہ آنا شروع ہوگا. اور یہ بلتستان ٹو اسکل ٹو گلگت، اٹ ول ڈیولپ اے ہارٹ آف ٹوریزم. یہ شیپ میں بھی ہارٹ بنتا، آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں تو یہ اکنامکلی بھی یہ بزنس کا ہب بنے گا، جس سے نہ صرف نگر، وادی نگر یا ڈسٹرکٹ نگر کے نوجوانان بلکہ پورا گلگت بلتستان کے نوجوان جو ہے اس سے مستفید ہوں گے. اس سے ہزاروں گھروں کے چولہے جلیں گے. آنے والے نسلوں کے لیے معیشت کا ایک بہترین جو ہے وہ ذریعہ ان کو مہیا ہوگا. تو یہ معاملات ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں برتر کا جو روڈ ہے وہ اسی لحاظ سے میں نے رکھا ہے. ہوپر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر جو کھن تک ہے وہ روڈ سیاحت کے لحاظ سے میں نے نکالا ہے. جو راؤنڈ اوول شیپ، جو میں نے اپنے کنسپٹ پیپر ہے اس میں نے اوول کا لفظ استعمال کیا تھا، اسی کو نومنکلیچر میں پلاننگ ڈویژن نے نام بھی اسی لحاظ سے رکھا، اوول شیپ روڈ بنے گا. تو یہ پورا سیاحت کو، پورا نگر کو، پورا گلگت بلتستان کو سیاحت کے لیے مواقع فراہم کرے گا. اور میں نے جو بنیاد رکھی ہے انہی پروجیکٹس پہ، انہی منصوبوں پہ رکھی ہے. اچھا سر، ADP کی آپ نے بات کی، اینول ڈیولپمنٹ پلان کے اندر آپ کی کیا پرپوزل تھی؟ کیا موجودہ گورنمنٹ کی جانب سے جو ADPs آپ نے پرپوز کی تھی اپنے دور اقتدار میں، کیا یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف، کیا ان پلانز کو وہی سے رن کر رہی ہے جو آپ چھوڑ کے گئے تھے، جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی؟ دیکھیں جی،
آپ نے اچھا سوال کیا. اس میں جو 2019-20 کی جو میرا ADP ہے اس میں بلکہ 18-19 کی ADP میں نے نگر پراپر کے لیے کالج رکھا تھا، اس لیے کہ سپریم کونسل آف نگر کے ساتھ ہم نے وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان سے ملاقات کی تھی، اور اس پہ میں نے اس وفد میں نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ نگر کے لیے وہ 2 کالجز دیں، ایک حلقہ 4 کے لیے، ایک حلقہ 5 کے لیے. وہ اخبارات میں بھی آئے، حفیظ الرحمان صاحب نے ہمیں پورا وفد کو یقین دہانی بھی کروایا، لیکن بات اس پہ عمل نہیں ہوا، صرف ایک کالج کا جو ہے اپروول آ گیا. اب اس ایک کالج پہ جو ہے بڑا جھگڑا ہوا، تمام DC وغیرہ ہم سب، جاوید MLA اس وقت جاوید صاحب میں، تو آخر تمام عمائدین نے مل کے یہ طے کیا کہ اس کو ہم پورا یعنی ہسپر سے لے کے چھت چھپروٹ تک کے لوگوں کو فائدہ دیں گے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم گلمت سے لے کے سکندرآباد تک کسی ایک جگہ پہ شاہراہ کے اوپر بنائیں گے، یعنی KKH کے اوپر بنائیں گے، تو سب کو فائدہ ملے گا. تو اکثریتی ووٹ وہاں گئے، جبکہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم نگر پراپر میں بنائیں، تو میری بات نہیں چلی. تو وہاں سے میں یہ کہہ کے نکلا کہ ٹھیک ہے، قومی مفادات کے تحت میں آپ کی حمایت کرتا ہوں، لیکن میرے حلقے کے لیے انتہائی ضرورت ہے، میں اپنے بجٹ سے رکھوں گا. اور میں نے اپنے بجٹ سے، یہ ریکارڈ کے اندر موجود ہے، ADP میں موجود ہے، 4 کروڑ روپیہ الوکیٹ کیے. اس کی جو ہے وہ فائنل اپروول ہوئی. ADP کی جو PC1 ہے وہ اس نے بننا تھا، تو یہ حکومتوں کا معاملہ ہوا، تو مجھے یقین ہے اس کا عمل درآمد ہوگا. اس کے علاوہ میں نے نگر، ہوپر اور سمائر اسکرداس میں روڈز رکھے ہیں، لوگوں کی ضرورت کی روڈز ہیں، بہت سارے انفراسٹرکچر ہے، وہ مجھے یقین ہے کہ حکومت اس میں خرابی نہیں لائے گی. یہ عوام کے لیے ہے، کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے. اگر میرے ان سکیموں میں کسی کو یہ شک ہوتا ہے کہ میں نے ذاتی کسی کو روڈ دیا ہے، ذاتی کوئی فائدہ دیا ہے، وہ جائیں چیک کریں، اور اگر ثابت ہوتا تو اس کو ڈراپ کریں. لیکن اگر یہ عوام کے لیے ہے، بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، تو اس کو بہانہ بنا کے اس عوامی فائدہ کو جو ہے عوام کو محروم نہ کیا جائے. یہ آپ کے وساطت سے میں نے میری حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہوگا، عوام سے بھی میں وہ کہوں گا کہ وہ اپنا حق جو ہے وہ جانے نہ دے. اور گو کہ میں نے مختلف اداروں میں پلاننگ میں اسمبلی کے اراکین سے یہ بات کی ہے کہ عوام کا حق مارا نہ جائے. ہم نے فیئر اور کلیئر جو ہے لوگوں کو دیا ہے، اس میں پارٹی کا کوئی عنصر نہیں رکھا ہے، ذاتی مفادات نہیں رکھے ہیں، کلیئر خالص اور خالص عوامی مفادات سامنے رکھے ہیں. اس پروجیکٹس پہ چاہے ان کا تعلق افراد کا جس پارٹی سے بھی ہو، لیکن فائدہ سب کو ملے، یہ ہم نے رکھا. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ حکومت اس کو عمل درآمد کو یقینی بنائے. اچھا سر، آنے والے الیکشن کے لیے کتنا آپ کا پریپریشن ہے؟ ظاہر بات ہے آپ تو ابھی اس ٹائم کوئی کمپین کرتے ہوئے نظر آ نہیں رہے، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ کوئی تیاری ہے آپ کی جانب سے اگلے الیکشن کے لیے؟ دیکھیں جی، ابھی اگلے الیکشن جو ہے بہت دلی ہنوز دور است والی بات ہے، لیکن الیکشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کی بات بجا ہے. ابھی تو 2 معاملات ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کو پروویژنل پروونس عبوری صوبہ کا جو سٹیٹس ہے وہ دے دیتا ہے، تو شاید الیکشن 2023 میں ہوں گے، لیکن اس کے چانسز مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. شاید یہ لیٹ اناؤنس کریں گے اور یہ 5 سال کور کریں گے. بہرحال میدان میں موجود ہوں، میں عوام کے ساتھ ہوں، اور میری اپنی ایک پالیسی اور رائے یہ ہے کہ میں عوام کے لیے کر رہا ہوں. عوام کے لیے میں اپنے جو کام ہے، کارکردگی ہے، جو خدمات ہیں، وہ پیش کرتا رہوں گا. عوام نے چاہا تو مجھے الیکٹ کرے گی، عوام چاہے تو کسی اور کو الیکٹ کرے گی. میں اطمینان قلب کے ساتھ ہوں، اس لیے ہوں کہ میں جیتوں تب بھی میں عوام کے لیے ہوں، میں ہاروں تب بھی میں عوام کے لیے ہوں، لیکن جو عوام فیصلہ کرے گی وہ انشاءاللہ میرے لیے قابل قبول ہوگا. اچھا سر، ٹیکنوکریٹ سیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کس کا نام فائنل کیا گیا تھا؟ وہ جا کے پھر جو کاغذات آپ نے جمع کروائی تھی وہ بعد میں ریجیکٹ ہو گئی، اس کے بارے میں کیا کامنٹ کریں گے سر؟ نہیں، میں نے کوئی ٹیکنوکریٹ کے لیے جمع نہیں کروائی تھی. وہ سیدھی بات، چونکہ میں الیکشن میں گیا تھا ڈائریکٹلی، تو الیکشن میں یہ ہوتا کہ اگر آپ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر جو پارٹی ہوتی ہے وہ جو الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں ان کا نام الگ، اور جو ٹیکنوکریٹ کے لیے وہ نومینیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا نام الگ سبمٹ کیا جاتا ہے، اور وہ الیکشن کے سٹارٹ ہونے سے پہلے فائنل کیے جاتے ہیں، ٹیکنوکریٹس کے لیے بھی اور وننگ اور الیکشن کے جو کنٹیسٹ کرتا ہے اس کینڈیڈیٹ کا بھی.
تو اس طرح سے میرا نام ٹیکنوکریٹ کے لیے گیا ہی نہیں، نہ گیا تھا، تو اس میں میرا نہ ریجیکٹ ہوا ہے نہ اپروو ہوا ہے، اسی لیے کہ میں ڈائریکٹ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا۔ جو ڈائریکٹ الیکشن کنٹیسٹ کرے وہ دو جگہوں پہ نہیں کر سکتا، یا ٹیکنوکریٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے یا ڈائریکٹ الیکشن کے لیے کر سکتا ہے۔ تو اس طرح ٹیکنوکریٹ کے معاملے میں میرا کوئی سروکار بھی نہیں رہا، میری کوئی تجویز بھی نہیں گئی۔ اچھا سر، ہمارے معلومات کے مطابق کہ مجلس وحدت المسلمین پاکستان ابھی حلقہ 4 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ سننے میں آیا کہ حاجی رضوان علی کو میدان میں اتارنے جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، اس میں اصولی طور پہ ہم الائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ حلقہ 4 کے اکثر علاقوں سے اکثر معتبر افراد نے، بااثر افراد نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس وقت حلقہ 4 میں جو ہے سیاسی معاملہ بڑا گمبھیر اور پیچیدہ ہے اور ہم مشکل میں ہیں، تو آپ جیسا کوئی فرد آتا ہے تو پہلے بھی ہم نے یہ روایت رکھی ہے، تو اسی طرح اگر ہم حلقہ 1 سے ہم کسی بھائی کو لا کے جتا سکتے ہیں تو حلقہ 5 سے کیوں نہیں ہو سکتا، اور پھر عوامی حلقوں میں بھی تو یہ دیکھا جا سکتا، لیکن اس پہ حتمی زیر غور بھی ہے اور گردش میں بھی ہے، آپ کی بات بجا ہے۔ اچھا سر، آخری سوال کہ جی بی پریس کے توسط سے تمام گلگت بلتستان کے جو عوام ہے، اسپیشلی حلقہ 4 اور 5 کے جو عوام ہے، ان کو کیا میسج دیں گے سر ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ میں آپ کے جی بی پریس جو انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے، عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حلقہ 4 اور حلقہ 5 کے عوام کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ دیکھیں، پورا پاکستان، پورا گلگت بلتستان ہمارا ہے، لیکن یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ گلگت کے اندر بھی اگر ہم ہیں کسی علاقے میں تو محلے کی اہمیت ہوتی ہے، جس محلے میں ہم ہیں، پھر اس محلے میں کے اندر بھی اس گلی کا اہمیت ہوتا ہے۔ نگر جغرافیکلی بہت بڑا پوٹینشیل رکھتا ہے، نگر اکنامکلی بہت بڑا پوٹینشیل رکھتا ہے، نگر پولیٹیکلی بہت بڑا پوٹینشیل رکھتا ہے۔ یہ تمام چیزیں تب ہم گروم کر کے اس کو جو ہے آگے لا سکیں گے کہ ہم نگر کو مجموعی اولین ترجیح دیں اور نگر کے قوم اور نگر کو ترجیح دیں گے تو ہم آگے نکلیں گے۔ اس سے ہمارے پڑوس کے جو ضلع ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں خود بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے اثرات گلگت بلتستان بھی مثبت پڑیں گے، جو کہ مجموعی ترقی میں ہمارا کردار ہوگا۔ بس یہی میرا پیغام ہے اپنے سامعین کو، ناظرین کو، آپ کے وساطت سے۔ تو آپ سب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں، خاص کر جی بی پریس کا اور آپ سب کا کہ آپ نے میری آواز، میری رائے عوام الناس تک پہنچانے میں صحیح کی اور کوشش کی۔ بہت بہت شکریہ، ایک بار پھر مبارک سر، انٹرنیٹ کے ان تمام مسائل ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں جوائن کیا، ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ سر، اللہ حافظ۔